आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी। आपसे महातब साहिब आज़ाद कश्मीर के अंदर आज खूनी इलेक्शन हुआ, उससे पहले भी खून बहाया गया। पिंडी के अंदर कश्मीरियों के ऊपर जुल्म किया गया, सहाफ़ियों को गिरफ़्तार किया जा रहा है, ख़वातीन को मारा गया, गिरफ़्तार किया गया, पुलिस की वैन्स में डाल दिया गया। रियासत अवाम के सामने जो है वो बेबस है। पाकिस्तान के अंदर स्ट्रीट मूवमेंट चल रही है, वहाँ पे जलसों की बात हो रही है, वहाँ पे भी लॉन्ग मार्च की बात हो रही है। इलेक्शन के हवाले से जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने अपना नुक्ता नज़र दिया है और एक मुनाफिकाना बयान वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर साहब ने BBC उर्दू से बात करते हुए कैसे दिया। एक्शन कमेटी और फिर जो कश्मीर के अंदर बदतरीन मज़ालिम हैं, इन तमाम पहलुओं के ऊपर आपसे आज तफसील से बात करेंगे। सस्ती फ्लाइट से टिकट बुक करें निहायत कम कीमत पे। PIA और दीगर एयरलाइन के ऑफर्स का फायदा उठाएं। UK और यूरोप से पाकिस्तान, इंडिया या मिडिल ईस्ट के लिए निहायत सस्ती टिकट। प्रोमो कोड यूज करें और हासिल करें 10% ऑफ। सबसे पहले देखिए साहिबो, आज़ाद कश्मीर के अंदर से जो इंतखाबात का दूसरा मरहला शुरू हुआ था, पहले मीरपुर डिवीज़न में इलेक्शन हुए। वहाँ पे साहिबो पीपल्स पार्टी के एक कारकुन जो थे वो नक्याल में उनकी जान गई। अब मुजफ्फराबाद डिवीज़न में इलेक्शन हुए तो दो और पीपल्स पार्टी के जो कारकुन थे उनकी जान चली गई। और इलेक्शन जो हैं ये खूनी है, चाहे अवाम का खून बहाना हो, एक्शन कमेटी के लोगों का, चाहे सियासी कारकुनों की चीज़ हो। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये भी अपडेट कर दूँ कि BBC से बात करते हुए फैसल मुमताज़ राठौर साहब ने क्या कहा, फिर इस बयान के ऊपर जो है वो तबसरा करते हैं। उनके वाज़िया अल्फाज हैं कि हम पहले दिन से इलेक्शन के हक़ में नहीं थे। ये जुमला साबित करता है कि ये इलेक्शन नहीं चाह रहे थे, ये चाहते थे कि हम इलेक्शन में जाएंगे, हार जाएंगे और इसी हुकूमत को तवालत मिल जाए और बात जो है वो आगे बढ़े। आगे कहते हैं कि मुमकिन तौर पर नताइज हमारे लिए काबिल कबूल नहीं होंगे, ये तो बात दुरुस्त है। साथ ही कहते हैं कि नताइज आने के बाद हम फैसला करेंगे कि आया हमने नताइज को कबूल करना है या नहीं करना। यानी कि अगर आपके हक़ में धांधली हो जाए, चीज़ें हो जाएं, आपको मुजफ्फराबाद डिवीज़न से कुछ सीटें मिल जाएं तो फिर ठीक, अगर ना मिली तो फिर आप क्या करेंगे? फैसल मुमताज़ राठौर साहब फिर फैसला करेंगे कि हमने आगे क्या करना है। आगे पुंछ डिवीज़न में तो वैसे भी इलेक्शन ही होंगे। मीरपुर में से 13 से 4 सीटें आपने जीती। माजरीन की सीटों में अभी तक आपके एक जो हैं वो कामयाब हुए हैं माजिद खान साहब। मुजफ्फराबाद में 6 से 7 सीटें वैसे भी नून लीग लेगी। ये सारी सूरत हाल तो आपके हक़ में नहीं है। आप कुल 12 सीटें भी अगर ले जाएं पूरे इलेक्शन में 33 में से, तो मैं कहता हूँ कि बड़ी बात है। जो आज़ाद कश्मीर के हल्के हैं वो और फिर माजरीन के मिला के सबसे अगर आप 12 सीटें भी ले जाएं तो मैं समझता हूँ बड़ी बात है, इंक्लूडिंग माजरीन और आज़ाद कश्मीर की जो सीटें हैं। अब जो फैसल मुमताज़ राठौर साहब का बयान है ये मुनाफिकत के ऊपर मबनी है, ये सेल्फिश बयान है और इन्हें कोई अवाम से गर्ज नहीं। देखें, ये बिलावल साहब, ये पाकिस्तानी मीडिया, ये जो फैसल मुमताज़ राठौर हैं, ये अपने इलेक्शन, अपने कारकुन और बाकी चीज़ों के ऊपर बोलते हैं। आज कायरा साहब, चौधरी यासीन साहब सारे बैठ के रोना धोना कर रहे थे। वो चौधरी साहब एक सीट के हार गए बड़े अरसे के बाद। मैं इसके ऊपर अपना तबसरा रखता हूँ जो कि मेरा वहाँ से तल्लक है। 5 बार इलेक्शन करवाएं, मज़ीद 5 बार हारेगी पीपल्स पार्टी। 10 बार गिनती करवाएं, 10 बार वो हार जाएंगे। ठप्पे इन्होंने भी लगाए, उन्होंने भी लगाए। ये आदत ही इन्होंने खुद डाली, लोगों को सिखाया भी कि कैसे करते हैं। तो लिहाजा ये जो इलेक्शन हैं ये तो पहले से ही मुतनाज़ा थे। अब ये जो पीपल्स पार्टी मुतनाज़ा किस्म के बयानात दे रही है और जिस तरीके से फैसल मुमताज़ राठौर साहब कह रहे हैं, मैं इसको सवाए मुनाफिकत की कुछ नहीं कह सकता। एक्शन कमेटी ने साहिबो इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ दिया जो इलेक्शन हुए और बड़ी अच्छी बात इन्होंने की। अब बातें तो वो अच्छी कर रहे हैं लेकिन इनके ऊपर जो है वो अमली जामिया तो नहीं बनाया जाएगा। एक्शन कमेटी का नया एलामिया जो है उसमें वो कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर में गैर जानिबदार निगरान हुकूमत कायम करके 2025 में हमारे साथ, अक्टूबर 2025 में हमारे साथ किए गए मायदात, जितने भी मायदे हुए थे उनको पूरा किया जाए। उसके बाद आज़ाद इलेक्शन कमीशन के ज़रिए ऐसे इलेक्शन का क़याम अमल में लाया जाए जो आवाम के लिए काबिल तस्लीम हो। अवामी एक्शन कमेटी का नया एलामिया। इनकी बात तो हर किसी ने वैसे भी नहीं सुननी। अब देखें, सीनेटर मुश्ताक साहब ने वो बहुत बड़ा एहतजाज किया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
پھر جو طلبہ تھے انہوں نے آج احتجاج کرنا تھا، ہمیں پتہ تھا کریک ڈاؤن کیا گیا، نہیں آ سکے. جو لوگ وہاں پہ آئے، پولیس کی وینیں تھیں، گاڑیاں تھیں، اس میں ڈال کے لے گئے. لوگوں کو لاتوں اور مکوں سے، میرے پاس ویڈیو ہیں جن کو ہم پلے نہیں کر سکتے، اس سے مارا گیا کشمیریوں کو. طلبہ کو ہاسٹل سے جا کے پکڑا گیا. صحافی ہیں رضی طاہر صاحب، ان کو پکڑا گیا. ان کے ساتھ جو آفس میں کام کرتے تھے، بلکہ رضی طاہر صاحب کو مارتے پیٹتے ہوئے لے کے گئے. پھر ساتھ میں جو ہماری خواتین تھی ان کو گھروں سے پکڑا گیا. اب یہاں پہ پاکستانی عوام جو ہیں، وہاں پہ رہنے والے مقامی، وہ سو رہے ہیں. یہ جو آزاد کشمیر سے جا کے پنڈی میں ہمارے لوگ پڑھتے ہیں، ہمارے لوگ رہتے ہیں، ہمارے لوگ کاروبار کرتے ہیں، ان کے ساتھ جب ظلم ہو رہا ہے، نہ میڈیا بول رہا ہے، پولیس اور ادارے تو ظلم کر رہے ہیں، اور عوام بھی جو پڑوسی ہیں بیٹھ کے تماشا دیکھتے ہیں یا ویڈیو بناتے ہیں اور اوپر سے کہتے ہیں سہیل افریدی واپس آئے، پرانا والا سہیل افریدی آ جائے، عمران خان کے لیے لانگ مارچ کرے، اس نظام سے جان چھڑائے. ان کی صاحب کوشش یہ ہے کہ ہم پاکستانیوں کی یہ گھر بیٹھے رہیں، کشمیری مریں، کشمیری احتجاج کریں، سب کچھ ہو جائے، انقلاب آ جائے، یہ آ کے چوری کھا لیں اور چوری کھانے والے مجنوں یہ بنیں. اب سہیل افریدی صاحب نے وہ جو ٹریڈ یونین والے سے، بزنس مینوں سے جو خطاب کیا وہ بڑا ٹف ہے. علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ سڑکوں کے اوپر ہیں. علیمہ خان کے ساتھ ہزاروں لوگ ہر جگہ پہ باہر نکلیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ پنجاب والے نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے. 5 اگست کا دن بڑا اہم ہے. آج کے بعد 2 دن رہتے ہیں. 5ویں روز جو ہے وہ تیسرے روز جلسہ ہونا ہے تحریک انصاف کا. اس کے اندر لائے عمل دیں گے، اور لائے عمل اگر 9 اگست 10 اگست 11 یا 12 اگست تک پاکستان کے اندر لانگ مارچ کی کال دے دی گئی، تو ایسی صورتحال کے پیش نظر آزاد کشمیر میں بھی یہ چیزیں جاری اور ساری رہیں، تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر پہلی دفعہ جو ہے وہ پریشر پڑے گا. یہ پریشر جب پڑے گا تو پھر ہی کوئی بات بنے گی. اور مجھے یہ لگتا ہے، میری ایک صحافی ہیں، ان سے بات ہوئی تھی، میں ان کا نام ڈسکلوز نہیں کروں گا، کہ بتائیے یہ 5 اگست کا جو جلسہ ہو رہا ہے، اس میں جو لائے عمل ہوگا، کیا تحریک انصاف جو ہے وہ اس میں اعلان کر سکتی ہے کہ ہم 9 اگست کو لانگ مارچ کریں گے؟ مجھے انہوں نے بتایا کہ اعلان تو کر سکتے ہیں، پہلی بات ہے، اور دوسری یہ کہ اگر اعلان ہو بھی گیا تو 9 اگست تک مارچ کرنا ممکن نہیں ہوگا. اس کے لیے لوگوں کو موبلائز کرنا ہے، باقی جگہوں پہ جانا ہے، تو کم از کم 1 مہینہ لگ جائے گا. اینڈ آف اگست تک اس کو وہ لے کے جا سکتے ہیں. تو اگر اینڈ آف اگست تک اس کو لے کے گئے تو پھر لانگ مارچ نہیں کیجیے گا، گھر بیٹھے رہیں، لطر کھاتے رہیں، شرماتے رہیں، خاموش رہیں، کھانا کھائیں، وزارت اعلیٰ باقی چیزیں انجوائے کریں اور آگے بڑھیں. عوام کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. پیٹرول جناب 56 پیسے، آپ کو پتہ ہے نا، سستا ہوا ہے. 56 پیسے، 1 روپیہ بھی نہیں ہے پورا. تو اس کے اوپر آپ میری طرف سے مبارکباد قبول کیجئے. محسن نقوی صاحب کہتے ہیں جی کہ یہ نظام نہیں چل سکتا. یہ نظام سے مراد دیکھیں، یہ بندہ پی سی بی کا چیئرمین، یہ بندہ سابق وزیر اعلیٰ نگران، یہ بندہ وزیر داخلہ، یہی بندہ وزیر خارجہ، یہ بندہ عاصم منیر صاحب کا دوست. نظام بھی اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی، چل بھی ان سے نہیں رہا. تہمت نواز شریف اور شہباز شریف کے اوپر. مجھے بتائیں سیکیورٹی کے معاملات کو ٹھیک کرنا کس کی ذمہ داری تھی؟ وزیر داخلہ کی. یہ وزیر خارجہ بنے ہوئے ہیں. بارڈرز کے اوپر امن و امان کے لیے تنخواہ کون لیتا ہے؟ حلف کس نے لیا ہے؟ سیاست میں مداخلت نہیں کرنی. ہماری پاک فوج، رینجرز، ایف سی، پولیس، سارے وہ تو لوگوں کو لتر مار رہے ہیں، چھتر مار رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں. دشمن جو مرضی آ کے کھلواڑ کرے، انہیں کوئی نہیں پوچھ رہا. اب نون لیگ کے کچھ صحافی کہہ رہے ہیں جی کہ میاں صاحب بولیں گے، یہ کریں گے، فلاں کریں گے. اللہ کرے بولے میاں صاحب بول اٹھیں اور کم از کم محسن نقوی کو کہیں ریزائن کر، تو انہیں ہماری بڑی توہین کی ہے، لیکن وہ نہیں کر پائیں گے. فیلڈ مارشل صاحب 28ویں اور 29ویں ترمیم کر کے خود باوردی جو ہے وہ صدر پاکستان بننا چاہ رہے ہیں، نظام کو لپیٹنا چاہ رہے ہیں، صدارتی نظام لے کے آنا چاہ رہے ہیں. اب صحیح وقت ہے کہ کم از کم میاں صاحب آپ مہربانی کیجئے، آپ سے ہم التماس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، عمران خان ان کی جماعت اپنے حصے کا کام کر رہی ہے. آپ کو ایک موقع ملا تھا جعلی الیکشن لے کے، لاسٹ کی شلواریں پہن کے مادت کے ساتھ آپ برسے اقتدار آ گئے، تو آپ کو بھی پتہ یہ نظام نہیں چل سکتا. لہٰذا کم از کم محسن نقوی کے خلاف ہی بغاوت کر دیں. چلیں، آپ ظلم کے اوپر نہیں بولے، کشمیر کے اوپر نہیں بولے، آپ کسی اور چیز کے اوپر نہیں بولے، ذات کے لیے بول لیجئے. بھائی ذات سے آگے تو کوئی نہیں ہوتا نا. تو آپ کب سٹینڈ لیں گے؟ کیا کریں گے؟ میاں صاحب آپ زندہ ہیں، ماشاءاللہ صحت مند ہیں، اب آپ کے پلیٹلس بھی کم نہیں ہیں، تو کیوں نہیں بولتے؟ کب تک ایسے شرماتے رہیں گے، خاموش رہیں گے، ڈرتے رہیں گے؟ تو یہ اوور ویو تھا اوورال جو پاکستان کے حالات ہیں. لیکن اس کا حال یہی ہے کہ اس اسٹیبلشمنٹ کو غلط کاموں سے روکنے کے لیے یہ جو کچھ آج پنڈی میں ہوا، جو کشمیریوں کے ساتھ پہلے کیا گیا، جو آپ نے پورے مہینے میں دیکھا، کتنے سینکڑوں لوگ مار دیے انہوں نے، شہید کر دیے. اپنے لوگ بھی ان کے ضائع ہوئے. وہ جو ہیلی کاپٹر میں 17 فوجی نوجوان جو تھے وہ دنیا سے گئے، وہ بھی کیوں جائیں؟ کسی کی جان نہیں جانی چاہیے.
تو مذاکرات کی طرف بھی یہ نہیں جاتے. پتہ نہیں کیا چاہیے ان لوگوں کو مار کے ان کو پتہ نہیں کیوں اچھا لگتا ہے. پھر وہ سمانی کی ویڈیو دیکھیں کہ امام صاحب جو تھے وہ پڑھا رہے تھے اور وہاں پہ آگے سیول کپڑوں میں پاکستانی فورسز اہلکار پناہ لے لی. کھانا بھی انہوں نے کہا دو. مولوی صاحب نے کہا کیوں ادھر ٹھہرے ہو, کہیں اور جاؤ, آپ کو تو تنخواہ ملتی ہے, کام کرنے آئے ہو. کہتے ہیں نہیں ہم جہاد کرنے آئے ہیں. انہوں نے کہا یہ کیسا جہاد ہے جس کے آپ کو پیسے ملتے ہیں؟ تو وہ ہم نے پوسٹ بھی لگائی تھی, آپ سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں. تو کیا امیجن کر سکتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی فورسز مسلمان ہو کے آزاد کشمیر کے مسلمانوں کے خلاف لڑنے آ رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم جہاد کر رہے ہیں ان کو مار کے؟ کو بات بنتی ہے یہ؟ مجھے لگتا ہے یہ کرائے کے لوگ لے کے آئے ہیں. یہ سزائے موت کے قیدیوں کو اور عمر قید جن کو سنائی گئی تھی, یہ جو کرمنل لوگ تھے ان کو نکال کے جیسے جہاد کشمیر میں 90s کی دہائی میں انہوں نے بھیجا تھا, اسی طرح سے یہ جیل سے لوگوں کو نکال کے انہوں نے بھیجا. یہ کوئی FC اور رینجرز والے اہلکار مجھے نہیں لگے. یہ کشمیریوں کے خلاف لڑنے کو آپ جہاد سمجھ رہے ہیں اور کشمیری آپ کے خلاف لڑنے تو پھر کیا ہوگا؟ ابھی تک تو انہوں نے بندوق نہیں اٹھائی, ہے ان کے گھر میں. ابھی تک تو وہ لحاظ کر رہے ہیں, لچک دکھا رہے ہیں, گولی کھا رہے ہیں. ایک کی بھی پیٹھ کے اوپر گولی نہیں لگی, سب کو سامنے لگی ہے. تو یہ شروع سے کہا تھا کشمیریوں سے آپ نہیں جیت پائیں گے, آپ لڑتے رہیں, وہ بھی لڑتے رہیں گے. آخر کون ہارے گا یہ تو وقت بتائے گا, کون جیتے گا یہ بھی آپ دیکھ لیں گے. مظفر آباد کی 8 نشستوں اور مہاجرین کی 12 نشستوں پر انتخابی عمل جاری ہے. ان 12 میں سے 8 نون لیگ جیتے گی اور 8 جو ہیں ان میں سے 6 سیٹیں لے جائے گی نون لیگ. 6 نہ بھی ہوئی تو 5 کنفرم ہیں. 8 اور 5 13 سیٹیں یہاں سے ہوگی, 9 پہلے سے ہیں. 13 اور 9 یقیناً 22 ہوتے ہیں اگر میرا جو میتھ ہے وہ کمزور نہیں ہے. 3 ٹیکنوکریٹ اور پھر 3 خواتین کی سیٹیں ڈال کے 22 اور 6 28 ہو گئی. اور پھر پونچھ ڈویژن سے یہ 4 سیٹیں لے جائیں گے, 28 اور 4 32 ہو گئی. اگر الیکشن ہوئے تو نون لیگ بآسانی بنا لے گی. پیپلز پارٹی تو کسی طور اقتدار میں آتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی تھی. یہ پتہ نہیں کیوں سمجھ بیٹھے ہیں کہ گلگت بلتستان میں ہمیں حکومت چوری کر کے, ووٹ چوری کر کے سارا کچھ دے دیا ہے تو ہمیں یہاں پہ بھی گورنمنٹ بن جائے گی. میں کوئی یہ نہیں ہے کہ نون لیگ کا مایتی ہوں, ایک ریالٹی ہے. دھاندلی ہو یا نہ ہو, نون لیگ نے الیکشن جیتنا ہے, جیتا تھا, جیتا ہے اور جیتیں گے. یہ فیصل ممتاز راٹھور صاحب اپنی سیٹ بچا لیں تو بڑی بات ہے. وہاں بھی مجھے لگتا ہے کہ محسن عزیز بڑا ٹف ٹائم دیں گے ان کو. تو الیکشن کمیشن کے مطابق شدید بارش کے باعث جو ہے وہ ایک جگہ پہ جو LA-27 میں الیکشن نہ ہو سکے وہاں پہ عملہ نہیں پہنچ سکا. اور جبکہ اصل اطلاعات یہ ہیں کہ ایکشن کمیٹی کے مظاہروں کے باعث ایسا ممکن نہیں ہو سکا. اور صحافی امراض چودھری نے عملے میں سے ایک شخص کا انٹرویو کیا اور اس شخص نے وہ شخص بتا رہا تھا کہ ہم نے بارہا کوشش کی کہ آگے بڑھ سکیں مگر مظاہروں کے باعث عملہ وہاں پہ نہیں پہنچ سکا. جبکہ الیکشن کمیشن کے مطابق شدید بارش کے باعث عملہ نہیں پہنچ سکا, شاید کوئی لینڈ سلائڈنگ ہوگی تھی یا اس طرح کی چیز ہوئی تھی. ظاہر ایکشن کمیٹی کے لوگ تو آپ کو بآسانی الیکشن اور چیزیں تو کرنے نہیں دیں گے. الیکشن انتہائی مشکل حالات میں ہو رہے ہیں آزاد کشمیر کے اندر. اور مختلف حلقوں سے ملنے والی رپورٹس کے مطابق کئی پولنگ سٹیشنز پر 1 بجے تک عملہ نہ پہنچا اور ووٹنگ بھی شروع نہ ہو سکی. پیپلز پارٹی نے تقریباً ہر حلقے میں دھاندلی کا الزام عائد کیا ہے. کھاوڑا حلقے میں پہلے لطیف اکبر صاحب پر قتلانہ حملہ ہوا اور اب تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اور عملے میں پیپلز پارٹی کے مشتاق شاہ جہاں باق ہوئے ہیں اور 5 افراد شدید زخمی ہیں. تاہم لطیف اکبر صاحب جو ہیں وہ صحیح سلامت ہیں. عوامی ایکشن کمیٹی کے مظاہروں کی بات کریں تو میرپور ڈویژن میں آج بھی بڑی تعداد کے اندر لوگ نکلے ہیں, بڑے منظم ہو کے نکلے ہیں. مظفر آباد کے مختلف علاقوں میں دھرنے جاری ہیں. راولہ کوٹ ڈی چوک میں جو ہے وہ دھرنا جاری ہے. کچھ مقامات پر مظاہروں پر جو ہے وہ شیلنگ اور آنسو گیس پھیلائی جا رہی ہے. راولہ کوٹ میں بدستور دھرنا جاری ہے اور عوام کی بڑی تعداد وہاں پہ موجود ہے. انٹرنیٹ تینوں ڈویژنز میں بند ہے. مظفر آباد میں انٹرنیٹ بحال کیا گیا تھا تاہم اب دوبارہ بند کیے جانے کی اطلاعات ہیں جس کے باعث انفارمیشن کی جو صورتحال ہے اس کے اندر کمی پیشی آ رہی ہے, جس وجہ سے ہم بھی آپ کو ساری معلومات فراہم نہیں کر سکتے. آج برطانیہ کا ٹاؤن ہے بڑا اچھا, اس کو منی کوٹلی کہتے ہیں, لوٹن, اس میں بہت بڑا مظاہرہ ہوا. ہماری خواتین, بچے, بوڑھے, جوان سارے نکلے. انہوں نے بری پارک جو مرکز ہے لوٹن ٹاؤن کا وہاں سے ایک لانگ مارچ کیا اور سٹی سینٹر کی طرف گئے اور بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے. اور اسی طرح سے برطانیہ کے مختلف شہروں کے اندر بھی آنے والے دنوں میں
مہینوں میں جب تک یہ صورتحال جاری اور ساری رہے گی لوگ آواز اٹھاتے رہیں گے، اور بتایا تھا کہ حکمران جو ہیں یہ بری طرح سے ذلیل اور ایکسپوز ہوتے رہیں گے۔ قاسم سوری صاحب اور بامقابلہ ڈی جی ایس پی آر قاسم سوری صاحب نے اپنا رد عمل دیا ہے، اور وہ چونکہ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں تو قاسم سوری صاحب نے کہا کہ جان بوجھ کر تاثر پھیلایا جا رہا ہے کہ بلوچستان کے حالات خراب ہیں۔ ڈی جی ایس پی آر اپنی پریس کانفرنس میں کہتے ہیں کہ بلوچستان میں امن و امان کے بارے میں غلط خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔ بلوچستان میں حالات ٹھیک ہیں، اس کے ساتھ ہی ڈی جی کہتا ہے کہ رواں سال 2026 میں پورے پاکستان میں 40,348 انٹیلیجنس بیس فوجی آپریشن ہوئے ہیں، جن میں سے سب سے زیادہ یعنی 31,000 اسی بلوچستان میں ہوئے۔ تو یہ قاسم سوری صاحب کہتے ہیں کہ اگر امن ہوتا تو یہ آپریشن ہوتے اور امن ہوتا تو وہاں پہ اتنے بڑے حادثے ہوتے۔ بہرحال آزاد کشمیر کے انتخابات کے حوالے سے اپنا نقطہ نظر پیش کیجیے گا۔ اگر پاکستان کے لوگ آپ سن رہے ہیں تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ سہیل افریدی صاحب کو 5 اگست کو جو جلسہ ہے اسی میں اعلان کر کے 9 یا 10 اگست تک لانگ مارچ کرنا چاہیے؟ آپ لوگ تیار ہیں یا ابھی آپ کو کچھ تیاری کرنی ہے؟